This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल-ए-राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम अपने मेहमान से जो है किसी न किसी अहम मौजू पर रहनुमाई लेते हैं, फिर आपकी कॉल जो है उनको भी शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप हम अपने मौजू पर आएँ या कॉल्स आपके हम तक पहुँचें, जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं और कई दहाइयों से हमारे साथ हैं। अब हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है। ये उनके लिए है जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि शुगर के पेशेंट हैं। साथ में 2 स्क्वैश रखे हुए हैं, लेमन और ऑरेंज, आप इनका ही मज़ा ले सकते हैं। और कुछ और मशरूबात हैं कुछ और फ्लेवर में, जैसे कि शरबत खस, शरबत संदर, शरबत गुलाब, और उसके साथ रखा हुआ है रेड रश। रेड रश जो है वो एनर्जी ड्रिंक है और साथ में उसके रखा हुआ है नारियल पानी। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मशरूब है यहाँ पर जामे शीरी, तो इस फ्लेवर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 फ्लेवर में ग्लूकोज डी मौजूद है, ये फौरी तवानाई के लिए, एक रेगुलर और एक ऑरेंज। तो आप ग्लूकोज डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मौसम गर्मा इस वक्त शबाब पर है, अपने उरूज पर है और आगे और बढ़ने के इम्कानात ही हैं गर्मी के। तो ऐसे में जब कभी थकान महसूस करें तो ग्लूकोज डी का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने जिस्म में एक नई तरह से तवानाई महसूस करेंगे। साथ में अब आता है, ये रखा हुआ देख रहे होंगे आप यहाँ पे इसबगोल है। इसके फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ हैं, कब कैसे किस तरह से इस्तेमाल करना आप लोग जानते ही हैं इसको। साथ में सेफ्रॉन यानी कि ज़ाफ़रान रखा हुआ है, ज़ाफ़रान का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किचन वगैरह में। और इसके साथ हींग भी रखा हुआ है, हींग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ और मसाले हैं यहाँ पर, कुछ पाउडर फॉर्म में है, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च, ये पाउडर फॉर्म के अंदर है, अजवाइन है और साथ में सिया मिर्च साबित रखी हुई है। तो ये मसाले भी आपके पास हैं। और इसी के साथ हमदर्द ने मस्टर्ड ऑयल, ये भी क्योंकि ये किचन की एक अहम ज़रूरत है, मस्टर्ड ऑयल को भी लॉन्च किया है, तो आप मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में शहद है, शहद खाना सुन्नत है, शहद का भी इस्तेमाल कीजिए। और आखिर में आपके साथ रखी हुई है सिवई। सिवई का इस्तेमाल आप कर ही रहे होंगे इस वक्त रमज़ान के अंदर, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि अब ईद अब आया ही चाहती है और ईद के अंदर सिवई का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा किया जाता है, तरह तरह की डिशेज इससे बनाई जाती हैं। तो हमदर्द पूरे मौसम गर्मा का आपके लिए इंतज़ाम किया है। हमदर्द ने तरह तरह के मशरूब हैं, तरह तरह के फ्लेवर मौजूद हैं, तो मौसम गर्मा में इनका मज़ा लीजिए। और साथ में हमदर्द ने आपके किचन का भी ख्याल रखा हुआ, तो किचन का भी जो आइटम है इन सब को इस्तेमाल कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज हम बात करेंगे इसराफ़ के बारे में कि हम जो है लोग, जैसे अभी कल भी बात हुई, रमज़ान वगैरह में तो बहुत ज़्यादा देते हैं और उसके बाद जो है कुछ खर्च करने में हमारे हाथ जो है थोड़ा सा तंग हो जाता है। या और बहुत सारे जो लोग हैं वो अक्सर इस तरह के हैं कि जब अपने ऊपर या अपने बच्चों पे या किसी जगह पर खर्च करने की बारी आती है तो वो उसमें हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक हम ये दें, शादी के अंदर हम इतने आइटम खर्च कर देते हैं, या अपने घर को या अपनी कोठी को, जो अभी आपका घर है, बंगला है, उसको दुल्हन की तरह से सजा देना या इस तरह से कर देना, ये सब इसराफ़ बेजा में है। या और तमाम तरह चीज़ें जिसकी आपको एक चीज़ की ज़रूरत थी और आपने 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो इसराफ़ बेजा में। तो और आपसे और अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है कलाम पाक के अंदर, जो इस तरह से खर्च करते हैं वो शैतान के भाई हैं। तो मुहासबा करने का वक्त है और इसी का पूरा मफ़हूम जानते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी हैं यकीनन हमारे इस्तेमाल के लिए हैं। जी।
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، رب العالمین وہ ذات گرامی ہے کہ اس نے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں خرچ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو کچھ ہے سو ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت عطا فرمائی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تو اپنے ہاتھ اتنے تنگ کر لو کہ بالکل گردن سے لگ جائے وہ، یعنی بالکل خرچ ہی نہ کرو، اور نہ اتنا زیادہ خرچ کرو کہ فضول خرچی ہو جائے۔ ان المبذرین، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب زیادہ آدمی اس کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اور کوئی پھر ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کے نتیجے میں خدا پاک کی طرف سے ہاتھ ذرا تنگ کر دیا جاتا ہے، تو پھر ایک ایک پیسے کے لیے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ جی، اس وجہ سے نہ تو اتنا زیادہ فضول خرچی کی جائے کہ ضرورت سے زیادہ، مناسب خرچ یہ ہے، کفایت شعری اس کے لیے ایک مناسب لفظ بولا جاتا ہے اردو میں، کفایت شعری یعنی جتنے کی ضرورت ہے اتنا خرچ کیا جائے اور اس سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے۔ فضول خرچی کے نتیجے میں آدمی بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، خدا پاک کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے۔ بہت سارے آپ نے جو ذکر کیا، شادی کے موقع پر، شادی ہو، کوئی دعوت ہو، افطار کے ہی پروگرام میں اتنا زیادہ فضول پھیلا دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی جو کبھی روزہ نہیں رکھتے وہ افطار میں آ کے شریک ہو رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی میں نے ایسے دیکھا ہے کہ پلیٹ میں بھر کے لایا آدمی بہت ساری چیزیں، اور آدھا بھی اس نے نہیں کھایا اور ایک طرف رکھ دی پلیٹ، یا میز کے نیچے کو گرا دیا۔ یہ فضول خرچی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری جو ہے وہ آدمی کو محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے فضول خرچی سے بچنا چاہیے اور مناسب خرچ کیا جائے، اور زیادہ بھی کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے تو ٹھکانے لگے وہ۔ زیادہ بھی اگر بنایا ہم نے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا زیادہ بن گیا، تو اس کو جتنا استعمال ہو اتنا استعمال کیا جائے، باقی وقت پر مناسب لوگوں کو پہنچا دیا جائے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بیچارے پیٹ بھر کے رات کو کھانا بھی نصیب نہیں ہے، اور ہم نے کبھی کبھی کوڑے پر، کھتے پر جو ہے بہت صاف ستھرا چاول عمدہ قسم کا کئی آدمی کو خوراک کے بقدر پھینکا ہوا دیکھا ہے۔ یہ چیز جو ہے آدمی کو خدا پاک کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے اور اللہ کی غضب و غضب کا شکار بنا دیتی ہے۔ جی مفتی صاحب، جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے، اس کے اندر بات کریں تو جب آپ سے نے کہا خرچ کرو، تو صحابہ کرام نے معلوم کہ کتنا خرچ کریں، کہ جتنا بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ سب خرچ کر دو۔ اور فقراء صحابہ کا تو یہ تھا کہ وہ سب کا سب خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اب اس طرح سے جیسے کسی ایک جنگ کے بارے میں تھا، اس کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا لا کر کے دو، حضرت عثمان تعالیٰ نے لا کے پورا مال دے دیا۔ اسی کے دوسرے میں جب حضرت طلحہ ایک انصاری ہیں اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی انہوں نے اپنی پوری جائیداد دینی چاہیے، پورا سب کچھ دینا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کر دیا کہ بھئی اب چلو میں آدھا دے دیتا ہوں، تو بولے نہیں یہ بھی زیادہ ہے، پھر 1/3 دے دیتا ہوں، یہ بھی زیادہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے، کتنا خرچ کریں، کہاں کریں، کون کس طرح سے، یہ کیا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہے۔ یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس کے ضمن میں وہ نہیں آتا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کسی کو پورے کی بھی اجازت ہے اور کسی کو پورے کی اجازت نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے پہلے تو بات یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اگر آدمی اپنا سب کچھ بھی لٹا دے تو وہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا۔ فضول خرچی میں وہ آتا ہے جو نام و نمود، شہرت کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنی جائز ضرورت میں بھی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا اور بیجا لٹانا، یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ تو وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا نام لیا میں نے صحابی کا، نہیں میں بھی اس پر آ رہا ہوں، وہ بھی تو پورا اللہ کی راہ میں دے رہے تھے، میں اس پہ آ رہا ہوں ابھی۔ جی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، اور اللہ کے راستے کے علاوہ جیسا کہ شادی بیاہ، عقیقہ اور اس طریقے سے نام و نمود، افطار جیسے بھی حضرت نے فرمایا، یہ تمام چیزوں میں جب ہم بے تحاشا لٹاتے ہیں تو اکثر اس میں ضائع ہوتا ہے مال اور بہت نقصان ہوتا ہے اور اس کی نحوستیں بھی آتی ہیں، تو یہ فضول خرچی میں داخل ہے۔ رہا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا معاملہ کہ بعض کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور انہوں نے اپنے گھر کا برا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اور بعض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لٹانے سے منع فرما دیا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سے اور آپ کی زندگی کے حالات سے اور صحابہ کرام کے جو آپ نے ترغیبات دی ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنا سب کچھ خرچ کرنے کے بعد
اطمینان و سکون سے اور صبر سے بیٹھا رہے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسی سے سوال نہیں کرے گا اور اپنی پریشانی کا کہیں تذکرہ نہیں کرے گا، تو اس کے لیے اجازت دی کہ ٹھیک ہے پورا بھی خرچ کر دو تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ اگر وہ خرچ کر دے تو بعد میں اسے بھیک مانگنے کی نوبت آئے گی، یا دوسروں سے سوال کرنے کی نوبت آئے گی، یا وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا اور وہ مشقت وہ برداشت نہیں کر پائے گا، تو ان شکلوں میں پھر پورا خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے۔ اور یہاں جو منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وجہ سے منع نہیں کیا کہ یہ فضول خرچی تھا، بلکہ اس وجہ سے منع کیا کہ سارا خرچ کر دو گے تو تمہارے اہل و عیال کی ضرورت کا کیا ہوگا، پھر انہیں پریشانی اور مشقت میں ڈالنا لازم آئے گا، تو اس لیے آپ پورا خرچ نہ کرو۔ باقی اللہ کے راستے کے علاوہ جو ہم اپنی ضروریات میں یا اپنے ہم یہ کہہ لیں کہ فنکشنوں میں یا اپنے بے ضرورت چیزوں میں ہم خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بالکل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے لیکن لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا، اور تیسرا یہ ہے وعن ماله من این اکتسب وأین انفق، کہ خرچ کرنے کا بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے کہاں کہاں پر خرچ کیا۔ تو اللہ کے راستے میں تو یہ تو اپنے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے آخرت کے، اس میں تو آپ پورا بھی جمع کر دو تو آخرت میں سب مل جائے گا۔ لیکن یہ جو ہم فضول خرچیوں میں خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ بفر سسٹم چل رہا ہے، آدمی ابھی حضرت نے فرمایا کہ پلیٹ میں اتنا بھر کر کے لے لیا، تھوڑا بہت کھایا، باقی اس نے ضائع کر دیا، اس نے جو ہے ڈال دیا۔ دنیا میں بھی اس کی نحوستیں آتی ہیں، اگر دنیا میں اللہ ڈھیل دے بھی دے تو آخرت میں اس کا سوال ہوگا اور آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا اس بارے میں۔ جی مزید بات کریں گے، دو کالر کافی دیر سے منتظر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شازیہ بانو اور فوزیہ دو کالر ہیں۔ پہلے شازیہ صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ حضرت میرا سوال ہے، پہلے روزے سے ابھی کل 17 پہلے روزے سے پورے تہجد کی نماز میں کمپلیٹ کی ہے، آج فجر کی نماز پہ اٹھی ہوں، آج روزے سے پہ نہیں اٹھی، میں آج فجر سے پہلے تہجد کی نماز 2 رکعت نماز پڑھی، کیا وہ نماز قبول ہوتی ہے؟ فجر کی نماز آپ نے کب پڑھی آج؟ فجر کی نماز سے پہلے اذان ہو رہی تھی، اذان سے فجر کی نماز اچھا ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا بات کو۔ اور کوئی سوال؟ چلیے فوزیہ صاحبہ آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے 3 سوال ہیں، میرے کو بہت دن سے آج کال لگا، ذرا مفتی صاحب سے میری بات کرائی دیے۔ جی سن رہے ہیں مفتی صاحب آپ ہم لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب ہم کو تراویح پڑھا رہے ہیں، کیا وہ پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کا ثواب ہم کو بھی ملے گا؟ وہ مولوی صاحب آپ قرآن سے پڑھا رہے ہیں گھر پر تراویح؟ تراویح پوری یہی تراویح اپنے رمضان کی تراویح پڑھا رہے مطلب ہیں؟ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں وہ؟ ہاں پوری قرآن پڑھ رہے ہیں، آج لاسٹ ہے، آج جنت کی رات ہے، لاسٹ ہے، تھوڑا ہے خالی آدھا پارا ہے، تھوڑے سورے ہے اس میں۔ ٹھیک، اور پوری نہ۔ اور دوسرا سوال کیا ہے بولے تو آج ہمارا روزہ چھوٹ گیا، آج ناپاکی کی حالت میں، تو یہ اپنے کو آج کیا پڑھنا ہے؟ میں تو بہت فیصلہ لے رہی ہوں کہ آج جگنے کی رات میرے کو ملتی یا نہیں ملی بولے سکا کہ آیت الکرسی اور اللہم صلی علی دعائے خون وہ پڑھ سکتے کیا؟ اور اپنے کو خود کیا پڑھنا ہے آج؟ ہر روز دوسرا بولے تو میں بولے تو دوسرا سوال میرا بولے تو میں پوری ہجروں سے قرآن پڑھی تھی، اور ہجروں سے قرآن پڑھے تو 28واں پارا ہے میرا، آج 2 پارے چھوٹ گئے آج، تو یہ پارے بعد میں پڑھے تو ثواب ملے گا؟ تو آج پورا مکمل کرنا کا تھا مجھے، یہ 3 سوال پوچھنا تھا مجھے۔ جی مول صاحب وہ کہتے ہیں فجر کی نماز وہ لگاتار تہجد پڑھ رہی تھی، اب وقت اتنا نہیں تھا، انہوں نے جو کچھ کیا 2 رکعت نماز پڑھی اور اذان ہو رہی گئی، تو یہ دیکھیے بیٹے جب اذان ہو رہی ہے تہجد کا وقت تو ختم ہو گیا، لیکن نہ اس کا کوئی گناہ ہوگا تمہیں انشاءاللہ، اور یہ تمہارا چھوٹنا جو ہے وہ چونکہ بے اختیار ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے 2 سنتیں جو پڑھی ہیں وہ تو فجر کی 2 سنتیں شمار ہوں گی، اور اس کے بعد تمہارا جی چاہے تو کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا کوئی عمل کسی کا چھوٹ جائے تو اس کو وہ صبح کر سکتا ہے، اور اس کو قرآن مجید میں لیل اور نہار، رات اور دن کو خلفتاً لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، وہ رات اور دن کے جو چیز چھوٹ جائے، ایک کی چھوٹ جائے تو دوسرے میں پوری کی جا سکتی ہے، تو تہجد کی نیت سے تم بعد میں بھی پڑھ لو گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اجر ملے گا۔ جی مفتی صاحب تراویح ان کی ہو رہی ہیں، اب آج آدھا پارا ہے تو تراویح میں ثواب ملے گا اس کا؟ جی ہاں بالکل ملے گا انشاءاللہ، جب قرآن کریم سے تراویح آپ سن رہے ہیں اور امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو بالکل انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ آج تو تراویح پڑھ ہی نہیں سکتی ہو، اب کیسے پورے کلام پاک کا ثواب ملے گا؟ نہیں وہ
پہلا سوال ان کا الگ ہے، نہیں دوسرا پہلا سوال تو یہ دیکھیں میں نے اس میں کا جوڑ دیا، وہ کہہ رہی نا آج سے ناپاکی ہو گئی، اب تو آج سے تراویح نہیں پڑھ پائیں گی، تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ دیکھیں یہ ناپاکی کا معاملہ بے اختیاری ہے، اپنا کوئی اختیار اس میں چلتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی تندرستی کی حالت میں اور اسی طریقے سے اپنی جو ہے صحیح ہونے کی حالت میں جو عمل کرتا ہے، اگر وہ بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ عمل نہ کر پائے تب بھی اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ ہم دوسرے کمرے میں بیٹھ کے سن تو سکتے ہیں، سننے میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. ایک سننا الگ چیز ہے اور تراویح میں سننا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. جی. تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا قرآن کریم تراویح میں سننے کا، اور جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پورے روزہ رکھ رہی تھی، آج جو ہے آپ کو اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھا اور رات کی عبادت بھی نہیں کری. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں افسوس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اپنا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بغیر کیے بھی آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رہا معاملہ یہ کہ شب میں آپ عبادت کرنا چاہتی تھیں، آپ نے نہیں کی، تو آیت الکرسی کا آپ نے تذکرہ کیا، آیت الکرسی تو آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں اس حالت میں، لیکن قرآن کریم کے علاوہ باقی چاہے جو دعا آپ مانگ سکتی ہیں، کوئی سا بھی ذکر کر سکتی ہیں، درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، کلمہ صوم، یا اور بھی جو اللہ کا ذکر کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں. دعا میں قرآن کریم کی وہ آیتیں جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں تو بطور دعا اگر وہ آ جائیں تو ان میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی تو بطور تلاوت ہوتی ہے، بطور دعا نہیں ہوتی، اس کو نہیں پڑھا جا سکتا. مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں 28 پارے ان کے ہو گئے، اب یہ حالات ان کے ہو گئے، اب تو رمضان کے بعد تک فارغ آدمی ہوگا، تو یہ اس کے بعد پورے کریں گے؟ ظاہر ہے اس کے بعد ہی پورا کریں گے، لیکن پورا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہی بات جو حدیث کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمائی ہے کہ جو آدمی کوئی کام اپنے صحت کے زمانے میں اور معذوری کے بغیر کے دور میں کرتا تھا، معذوری کے بعد وہ چیز سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بغیر کیے دیتا ہے، اس لیے کہ اپنی اختیار اپنی غفلت سے نہیں چھوٹا ہے بلکہ قدرتی مجبوری کی وجہ سے چھوٹا ہے. جی ایک اور کالر شامل کریں گے. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے اور سوال بیان کیجیے. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وہی سے بات کر رہے تھے. ہاں بات کیجیے آپ. ہلو سوال بیان کیجیے. جی ہمیں گھر بکری کرنا چاہتے ہیں تو پھر وظیفہ بتاتے کر کے فون کریں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گھر بیچنا چاہتے ہیں، بکری نہیں ہو رہا ہے. اچھا دکان پر بکری وغیرہ نہیں ہو رہی ہے؟ جی 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 مفتی صاحب بتائیے بکری کی. دیکھیں کچھ صدقہ دیں اللہ کی راہ میں، اللہ سے دعا کریں، سورہ یاسین پڑھا کریں دکان کے اندر، اور استغفار زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں، اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ بکری بھی ہوگی. سیدہ صاحبہ کو شامل کریں گے. سوال بیان کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر کسی وجہ سے میری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور وہ اگر ہم 10 بجے سے پہلے نماز ادا کرتے ہیں تو 4 رکعت پڑھنی ہے، تو اس میں ہمیں مطلب قضا کرنا، نیت باندھنے میں قضا کہنا ہے یا ایسے ہی مطلب نماز مطلب نیت باندھنی ہے کہ مطلب مجھے کچھ کہنا نہیں ہے؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال مفتی صاحب ایک یہ ہے کہ میرے یہاں پڑوس میں آج کسی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے قریبی تھے، میرے بالکل پڑوسی تھے، اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائیں خیر کریے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. سب کے لیے دعا خیر کریے. السلام علیکم. جی مفتی صاحب بتائیے کیا تھا نا 10 بجے سے. ہاں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ 10 بجے کی قید نہیں ہے، زوال سے پہلے اگر فجر کی نماز ہم قضا کر رہے ہیں تو سنتیں اور فرض دونوں پڑھیں گے. رہا معاملہ یہ کہ قضا کا نام لیں یا نہ لیں، تو قضا کا نام نہ لیں تب بھی وہ نماز قضا ہی ہوگی، کیونکہ اصل تو وقت جو تھا وہ نکل چکا. سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر ادا کیا جاتا تو وہ ادا کے وقت پر ہوتی، لیکن جب سورج طلوع ہو چکا تو اب یہ قضا نماز ہو گئی، ادا وقت پر نہیں رہی. تو اس میں ایک بات اور میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر ہم وقت پر نہیں پڑھے، بعد میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وقت پر ادا نہ کرنے سے جو گناہ ہوا ہے اس کے لیے ہمیں استغفار بھی ضروری ہے، اللہ سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے. چاہے نیند کی وجہ سے کسی وجہ سے غفلت ہوئی ہے، لیکن بہرحال غفلت تو ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں. اور زوال سے پہلے اگر ادا کر رہے ہیں تو سنتیں اور فرض دونوں پڑھیں گے، زوال کے بعد ادا کریں گے تو پھر صرف فرض پڑھیں گے.
زرینہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ زرینہ صاحبہ آپ ہی سے مخاطب ہیں جی، فرمائیے. جی حضرت دیکھیے ہمارے گھر میں ایک بلی پالے تھے ہمیں، ایک بلی پالے تھے، اس کا وہ بلی ہے نا گزر گئی، وہ بچے ہیں، اسے کیا کرنا ہمیں؟ بلی گزر گئی، بچوں کا کیا کرنا؟ بچے ہیں ہاں بچے پوچھ رہے دوسرے دینا کیا پالنا؟ کیا کریں جی مولانا صاحب، بچوں کا بلی گزر گئی، اس کے بچے کیا کریں؟ کسی کو دے دیں یا پال لیں خود ہی اس کے؟ وہ جس کے یہاں بلی تھی اسی کے یہاں وہ بچے بھی ہوں گے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے یہاں بلی تھی تو وہ بچے وہی پالے، اور کسی کو دینا چاہیں تو دے بھی دے. جی، شمع صاحبہ کو شامل کریں گے، کولکاتہ سے ہمارے ساتھ ہیں. شمع صاحبہ فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو جی فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب جی سے مولانا صاحب جی سے بات کرنا. جی دونوں سن رہے ہیں، آپ بتائیے. ہاں تو میرے دیکھیے بہت دن سے ہاتھوں میں جلن رہتی ہے، 10 سال سے دوائی لے لی میں، اور پیٹ میں درد بھی رہا، اور دوائی کھاؤ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں نے کہ آو بھائی سورج کھاتی آوا اور کہ بولے پل وجہ آوا، بس اور کچھ کو نہیں آوا. یہ ذرا سا بولو حافظ جی نے کہ کوئی. ٹھیک ہے جی بتائیے. بہت دن سے 10 سال سے دوائی لے رہی، ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے، ہاتھ میں درد میں فائدہ ہی نہیں ہے. بتائیے مفتی صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیے 2 صورتیں آپ کو آتی ہیں ماشاءاللہ، سورہ فاتحہ اور سورہ قل هو اللہ، تو انہی 2 صورتوں سے آپ نماز کی پابندی رکھیں. اگر ہو سکے تو انا اعطینا یا والعصر یہ یاد کر لیں، نہیں بھی ہو سکے تو بہرحال انہی 2 صورتوں سے آپ نماز کی پابندی رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ سورہ فاتحہ کو ہی 41 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم بھی کر لیا کریں، پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر شامل کریں گے. جی اپنا نام بتائیے اور سوال بیان کیجیے. شاید رابطہ منقطع ہو گیا. جی مولانا صاحب بات اس کی چل رہی تھی اسراف کی. جو فقراء صحابہ تھے وہ تو اپنے پاس سب کچھ کر دیا، جیسے حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ کا، وہ تو کوئی پیسہ رکھتے ہی نہیں تھے اپنے پاس. جی. اور اسی طرح سے ہمارے یہاں جیسے کھانے کے اوپر 2-2 3-3 ڈشز ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک ڈش سے زیادہ کبھی رکھی نہیں ہے. تو یہ سب اسراف کے اندر ہی آئے گا کس کیا؟ اسراف میں آئے گا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا ہے من الصرف ان تاکل کل ما اشتہیت، جس چیز کو تمہارا جی چاہو تم نے خریدا کھا لیا، یہ بھی فضول خرچی ہے. اچھا، کسی درجے میں آدمی کو اپنی نفس کو روکنا بھی چاہیے. کسی پھل کو جی چاہ رہا فوراً خریدا کھا لیا، کسی مٹھائی کو جی چاہ رہا خریدی کھا لی، کچھ اور پہننے کو جی چاہا خریدا پہن لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے. اچھا صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، حالات بھی الگ الگ تھے. ایک شروع دور وہ تھا جب پورا لوٹانے کی ضرورت تھی، اسلام کے تقاضے اتنے سخت تھے اور وسائل اتنے کم تھے کہ اس وقت میں حضرت ابوبکر کا بہت زیادہ دینا ہی پسند کیا گیا. اور اخیر میں ایک وقت وہ آیا کہ جب اسلام کو اتنی شدید ضرورت نہیں تھی، اس وقت میں انہوں نے جب سارا دینا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ زیادہ ہے. انہوں نے کہا آدھا دے دوں، آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا 1/3 مال دے دوں، آپ نے فرمایا الثلث کثیر، تہائی بھی بہت ہے. لأن تذر ورثتک اغنیاء خیر من یتکفف الناس، تم اپنے وارثوں کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اس سے اچھا یہ ہے کہ ان کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ. تو اس لیے حالات بھی دیکھے جاتے ہیں، موقع وقت اور تقاضے بھی دیکھے جاتے ہیں، جو آدمی دے رہا ہے اس کے حالات بھی دیکھے جاتے ہیں. یہ دینے کے بعد میں پچھتائے گا تو نہیں کہ سارا ہے میں نے کیوں دے دیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دونوں کے ایمان میں بڑا فرق کہا، حضرت سید تعالیٰ عنہ کا ایمان اور پھر اور دیگر صحابہ کا. یہ نہیں کہ صحابہ کے ایمان الحمدللہ بہت، لیکن اگر ان میں دیکھا جائے تو حضرت فاروق تعالیٰ عنہ بار بار انہیں اس بات کی وہ ہوا کہ میں آگے نکل جاؤں ان سے نیکی کاموں سبقت لے جاؤں، لیکن نہیں لے سکے. تو الگ الگ چیزیں دیکھیں. نور الامین صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا میں اصل میں زیادہ تر انگلینڈ میں رہتا ہوں اور میں انڈیا آیا ہوں جی. تو میرے 3 بچے ہیں جی، اور میں اگلے سال انشاءاللہ وہاں انگلینڈ میں ریٹائرمنٹ ہو جاؤں گا. تو تقریباً مجھے انڈیا کے 70,000 70,000 روپیز مجھے ملے گے. میں نے میرے 3 بچے میں ایک بچے کو
घर खरीदना था और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इधर जायदाद है इंडिया में, तो मैंने उसको खुशी से 1 करोड़ रुपए दिए थे। ठीक। दूसरे लड़के को मैंने तकरीबन 50 लाख रुपए दिए थे। मेरी बच्ची को भी मैंने 10 लाख रुपए दिए। लेकिन मेरा अभी क्या है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दिन की थोड़ी नॉलेज आई और मैं जमात में जाता तो थोड़ा नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुकूकुल इबाद में सभी का हुकूक सही देना होगा, ये मुझे पता है। तो अभी मेरे लड़का है दूसरा, उसको भी एक घर लेना है, उसके पास 50,000 पाउंड है, लेकिन उसको थोड़ा जैसे बड़े को मैंने दिया तो छोटे को भी मेरा देने का इरादा है। तो मैंने यहाँ से मेरी प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ी बेचने का रखी है, थोड़े मेरे पास और पैसे हैं। तो कई लोग ये बोलते हैं कि आपके पास कुछ पैसे न होंगे तो आप कैसे आपका ये चलाओगे, आपको बच्चे को सब दे देगा तो क्या होगा। हालांकि मैं शैतानी वसवसे से दूर रहता हूँ। मेरी समझ में मेरे बच्चे दीनदार है, अल्हम्दुलिल्लाह जमातों में वक्त लगाते हैं, मेरी बच्ची भी दीनदार है, दामाद भी दीनदार है। तो कभी तकलीफ भी ना करे अल्लाह, तकलीफ भी आए तो मुझे मेरे बच्चे पाल सकते हैं और मुझे तो वहां पर रिटायरमेंट मिलने वाला ही है इंशाअल्लाह। तो मैं जो कर रहा हूँ दीनी तौर पर सही है या गलत, आप मुझे बताइए। जी मौलाना साहब। देखिए, ज़िंदगी में जब आप दे रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि बराबरी रहा ये कि आपका आखिर में क्या होगा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, जैसा कि आप बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि वो दीनदार हैं, उम्मीद है कि वो आपकी नाकदरी नहीं करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे और फिर अपने लिए भी आप थोड़ा सा बचा के रखें, अपने बंदोबस्त रखें तो अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी कसीर रकम है, 50,000 पाउंड तो करोड़ों में जाके बैठती है। हाँ नहीं, उसमें यह है कि जितना बड़े बेटे को दिया छोटे को भी उसकी बराबरी कर दें, जैसे इनका इरादा हो रहा है, मगर बेटी को भी करें। बेटी के करने का बेटी को कम दिया 10 लाख, हाँ, तो अगर बेटी को कम दोनों को 1-1 करोड़ दिया तो 50 लाख रुपए बेटी के भी नहीं, जिंदगी में 50 नहीं है, और वो तो मीरास में है अधूरा। अच्छा हाँ, जिंदगी में अगर दे रहे हैं तो ये तो तोहफा है, तो बराबरी है बेटा और बेटी सब में। अच्छा, तो यहाँ पे उसको भी 1 करोड़ देना होगा? उसको भी उतना ही देना होगा। ठीक है। अमजद साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अमजद साहब सवाल बयान कीजिए। हेलो जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल है, देखो एक हमारी ईमान वाली बच्ची, वो कोई गैर ईमान वाले के साथ फिर इसके साथ चलेगी, वो चले जाने के बाद उससे शादी हो गई, वो लड़की का बाप ने वो गैर ईमान वाले के साथ चले जाने के बाद उन्हें सुसाइड करके इंतकाल भी कर लिया। लेकिन उसे बहुत समझाए कि ये सब अच्छा नहीं, तू ईमान में आ जा, वो लड़के को भी बोले, लेकिन वो सुना ही नहीं है, वो सुना ही नहीं। अब उसका इंतकाल भी हो गया वो लड़की का, अब उसका इंतकाल हो गया ना, अब उसे क्या कब्रिस्तान में हमारी जगह देना है, उसे कैसा है, वो कोई भी इसके रिश्तेदार में नहीं गए उधर इंतकाल होने के बाद। अब ठीक, तो इंतकाल किसका? लड़की के बाप ने किया? लड़की का भी हो गया, लड़की का भी हो गया उसका इंतकाल। बताइए मुफ्ती साहब। देखिए, जब उसका हालत कुफ्र में इंतकाल हुआ है तो उसके रिश्तेदारों का ना जाना या उनके घर वालों का ना जाना बिल्कुल सही है। जब उसे समझाते रहे ज़िंदगी भर के लौट आ, वो नहीं लौट के आई और उसी हालत में उसका इंतकाल हुआ है, तो फिर आप लोगों का जाना उसमें ठीक नहीं है। अब वो चाहे जो करें, उसे जलाएं दबाएं कुछ भी करें, आपका उसमें कोई फिर मामला नहीं है। ये लड़कियां इस तरह से निकल जाती हैं घरों से और माँ बाप का ख्याल नहीं होता। इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, जो लोग भी इस चीज़ को सुन रहे हों उनके लिए बहुत बड़ा सबक मौजूद है कि इस तरह से आदमी जो घर से निकल जाती हैं लड़कियां, वो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, उसका वो हाल होता है। घर वाले तो इसीलिए ताल्लुक़ नहीं रख सकते कि उन्होंने वास्ता उसी ने ख़त्म कर दिया, उनका मज़हब छोड़ दिया, और वहाँ जाने के बाद भी उसकी वो कदर नहीं होती जो उनके अपने अफराद की हो सकती थी। इसलिए ऐसी गलती आदमी कभी ना करे। अपना मज़हब का छोड़ना, अपने ख़ानदान को छोड़ना, ये समझदारी नहीं है। इसका अंजाम हमेशा वही होता है जो इस लड़की का हुआ। न ईमान मज़हब रहा, न दुनिया की ज़िंदगी पुरसुकून रही। खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इन वाक़यात से हमारे नौजवान नस्ल को, लड़कियों को ख़ास तौर पर सबक लेना चाहिए। और ख़ास तौर से मुफ्ती साहब, बाप ने सुसाइड किया, बाप के भी किस चीज़ का बाइस बनी है? बाप को सबको तकलीफ़ पहुँचाई है, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ईमान
جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو نہ چھوڑنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیا جائے، سولی دے دی جائے، لیکن تم شرک نہ کرنا. اور وہ ایمان چھوڑ کر کے شرک میں چلی گئی، اس میں کفر میں چلی گئی، تو وہ تو کفر میں جا کے بھی کچھ حاصل نہیں کیا، ملتا ہی نہیں ہے. اکثر آپ دیکھیں ہزاروں ویڈیو اس طرح کی ہیں، وہ تو ایک مشن کے تحت ان کا کام چل رہا ہے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ سوسائڈ کرنی پڑتی ہے لڑکی کو بھی، اس کا بھی جو انتقال ہوا لڑکی کا کس حالت میں کیوں ہوا، کیا اکثر واقعات یہی پیش آ رہے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا سوسائڈ کا انجام خرابی ہوتا ہے. ایک محترمہ ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے دو سوال ہے. پہلا تو یہ کہ میں روزے کی نیت پڑھ لی نماز پڑھ کے، اگر میری نماز چھوٹ گئی تو کیا روزہ چھوڑ سکتے 12 بج گئے تو روزہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو؟ جی وہ مہینے واری ہوگا تو مہینے میں ہوتا نا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان چالو ہو کے 2 روزے ہوئے تھے تو ہمارے چاچا کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ان کا انتقال ہوگا، پھر 5ویں روزے کو خواب میں آئے، پھر سے ان کا دم نکل رہا اور چاچی ہمارے رو رہے اور میں چمچے سے پانی ڈالنے جا رہی ہوں بھی اور ڈر رہی ہوں بھی. تو میں ان کے لیے کیا کروں، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. میں ان کے لیے چلیے آپ نے خواب بیان کر دیا، ابھی تازہ وقت تو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. 2 جو سوال میرے پاس ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کے جوابات کی طرف بڑھیں، میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس ہیں، ان کے بارے میں ایک بار پھر آپ کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، کئی دہائیوں سے ہماری ساتھ ہے یہ، اور موسم گرما کا شہنشاہ کہلاتا ہے. اسی کے ساتھ اب ہمدرد نے ڈائبٹک پیشنٹ کا بھی خیال رکھتے ہوئے شوگر فری روح افزا کو بھی لانچ کیا. 2 اسکویش ہیں، اورنج اور لیمن، آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ اور مشروبات ہیں الگ الگ فلیور میں، جیسے کہ شربت خس، شربت سنتر، شربت گلاب. اس کے علاوہ ریڈ رش، یہ ایک انرجی ڈرنک ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ رکھا ہوا آپ ناریل پانی دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کچھ اور فیوجن ٹیٹرا پیک کے اندر ہمدرد نے روح افزا کے لانچ کیے، جیسے مینگو، لیچی، لسی اور ملک شیک. اس کے علاوہ یہاں پر جامع شیری موجود ہے ایک اور فلیور میں، اور ساتھ میں گلوکوز ڈی بھی موجود ہے 2 فلیور میں، اورنج اور ریگولر. یہ فوری توانائی کے لیے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں اسب گول ہے رکھا ہوا جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. اس کی فائدے سے آپ لوگ واقف ہیں. سیفران یعنی کہ زعفران، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ادھر آپ کا یہ ہینگ رکھا ہوا ہے، ہینگ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور کچن کی ایک اہم ضرورت مسٹرڈ آئل، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ مسالے ہیں یہاں پر، جیسے ہلدی، دھنیا، مرچ، یہ پاؤڈر فارم کے اندر ہے، اجوائن ہے، اور اس کے علاوہ ثابت سیاہ مرچ بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ آپ سیوئی بھی رکھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں. سیوئی کا استعمال آپ رمضان اور غیر رمضان میں دونوں میں کرتے ہیں. عید کے دن تو جو ہے سیوئی کے بغیر عید ادھوری سی لگتی ہے. ساتھ میں اب موجود ہے ایک اور یہاں پر رکھا ہوا شہد. شہد کی فائدے سے آپ واقف ہیں، شہد کھانا سنت ہے، تو اس کا بھی استعمال کیجئے. ہمدرد جہاں آپ کے لیے پورے موسم گرما کا طرح طرح کے فلیور میں مشروبات کا خزانہ لے کر کے آیا ہے، وہیں کچھ ٹیٹرا پیک بھی فیوژن بھی لے کر کے آیا ہے. ساتھ ساتھ آپ کی کچن کا بھرپور ہمدرد نے انتظام کیا ہے. تو ان سبھی پروڈکٹ سے جو ہے فائدہ اٹھائیے اور اپنے گھر میں استعمال کیجئے. اب 2 سوالات ہیں میرے پاس. مولانا صاحب وہ کہہ رہے تھے روزے کی نیت، وہ شاید ان کو کچھ حالات غیر جو خواتین کے ساتھ ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے توڑ سکتے ہیں کیا روزہ اس حالات میں؟ نہیں، توڑنا تو جب ہوگا جب رکھا گیا تو ٹوٹ ہی گیا خود بخود. اب تو کچھ کھا پینے بھر. جی ہاں، اس کے لیے. اور یہ مفتی صاحب دادا کا انتقال تھا، کچھ بتا دیں، ابھی حال فی الحال میں ہوا ہے، تو دیکھا کچھ اس طرح، تو کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیے خواب کی تعبیر کا اصل میں بڑا نازک معاملہ ہے. پوری تفصیل باریکی ہیں، سارے سوالات جب تک کلیئر نہ ہو، جب تک تعبیر دینا بڑا وہ ہے. بس یہ میں تو یہی کہوں گا کہ شاید یہ خیالی خواب ہے، کیونکہ ابھی قریبی انتقال ہوا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے. ان کے لیے کچھ صدقہ کر دیں، کچھ ایصال ثواب کر دیں، بس یہ کافی ہے. مشیر عالم فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنے گھڑی جی سجدہ میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں اٹھ جاتا ہے، کیا ایسا میں اگر نماز ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے عید یا بقرعید کے نماز میں مائک میں نماز کتنے آدمی ہونے سے پڑھایا جائے گا؟ ٹھیک ہے.
اچھا جی ماں صاحب اگر سجدے میں گئے اور دونوں پیر اٹھ گئے تو ایسے میں دیکھیے اٹھنے تو نہیں چاہیے، لیکن جتنی دیر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا کم سے کم 1 مرتبہ کہنے کے بقدر پاؤں اگر زمین پر ٹیکے رہے تو نماز ہو جائے گی. اور اگر سجدے میں سر رکھتے ہی پاؤں اٹھ گئے تھے اور پورے سجدے میں اٹھے رہے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. جی وہاں صاحب دوسرا وہ عید پر مائک کی نماز پڑھا رہے ہیں. دیکھیں اس میں آدمیوں کی تعداد کا تو کوئی وہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر جمع غفیر ہے کہ آواز بنا مائک کے نہیں جا سکتی تو پھر مائک کا استعمال ناگزیر بھی ہے. ضرورت بھی ہے تو بالکل مائک کا استعمال میں کوئی دقت نہیں ہے، کر لیں. کیونکہ عید کی نماز میں تو اکثر آدمیوں کے اضافے کی وہ رہتی ہی ہے اور عام طور سے ایسا رہتا کہ بنا مائک کی آواز نہیں پہنچتی، تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے مائک پر. جی نسیم بیگم کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا جیسا باپ بھائی کوئی گزر گئے تو ان کو کتاب کیسے بخشنا؟ کتاب کیسے بخشنا؟ یعنی قرآن شریف. جی جی سمجھ گیا. بخشوائیے جی مفتی صاحب. دیکھیے بس نیت کر لیں کہ میں یہ اس کا ثواب ان کو پہنچانا چاہتی ہوں تو ثواب پہنچ جائے گا. زبان سے کہنا چاہیں تو دعا کر لیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود شریف، اور اس کے بعد کہ یا اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا اس کے اندر جو کوتاہی غلطی ہو معاف فرما، جو صحیح پڑھا گیا اس کو قبول فرما کر. بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، عام مسلمانوں کو، اس کے بعد خاص طور سے جس کو پہنچانا ہے کہ ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے. یہ اتنا اگر جو بھی آپ کی زبان میں آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں بس اس طریقے سے اللہ سے کہہ دیں، پہنچ جائے گا انشاءاللہ. نازیہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کیا سوال ہے؟ ایک سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا کیسے پڑھی جاتی ہے اور کس وقت پڑھی جاتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر شب قدر کے ٹائم انسان کو حیض آیا تو کیا کیا عبادت کرنے کی، کیا وضو بنا کر نماز پر بیٹھ کر کچھ کیا کیا پڑھنا چاہیے یہ بتا دیجیے. اور تیسرا سوال ہے کہ جیسے کہ میں نے قرآن شریف کو مکمل کر لیا تو لیکن اس کا سجدہ نہیں کیا تو وہ بعد میں کر سکتی ہوں ایسی حالت میں؟ حالت حیض میں؟ جی نہیں اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں تو 44 کے مہینے میں رکھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے جی. مولانا صاحب بتائیے صلاۃ التسبیح کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے لیے ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو جب یہ تعلیم فرمائی تھی تو اس میں یہ خود ہی فرما دیا تھا کہ دن میں رات میں جس وقت میں آپ کو آسانی ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جمعہ کے دن پڑھنے کی اس کی زیادہ فضیلت سمجھی جاتی ہے. باقی کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ 4 رکعت میں نیت باندھنے کا طریقہ ہے اصلاً. لیکن کوئی آدمی اگر اپنی مجبوری کی وجہ سے 4 رکعت ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، گناہ بہت معاف ہوتے ہیں. تو اس لیے صلاۃ التسبیح طریقہ بھی پوچھا ہے انہوں نے. جی دیکھیے اس کا طریقہ تو نیت باندھنے کے بعد 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں. جی جو حدیث سند کے لحاظ سے زیادہ مضبوط تو طریقہ وہ ہے جس میں کھڑے ہونے کے وقت میں 15 مرتبہ ہے بس. جی لیکن دوسرے حضرات نے جو طریقہ ہے اس کا اور جس میں نماز کی حیت کی شکل تبدیل نہیں ہوتی اس کے لحاظ سے کھڑے ہو کر 25 مرتبہ ہے. سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، پھر سورت پڑھ کے پھر کوئی سی سورت ملا کر پھر 10 مرتبہ، 25 مرتبہ تو کھڑے ہو کر ہو گیا. پھر اس کے بعد جہاں جہاں بھی ہے رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم کہہ کر پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس میں بھی بعض روایتوں میں تو پورا آتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لیکن اگر علی العظیم کے بغیر لا حول ولا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھیں تو بھی کافی ہے. رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ. یہ 1 رکعت کے 75 ہو جاتے ہیں. جی 2 رکعت میں 150. جی 4 رکعت میں 300 ہونا چاہیے. جی اور اس میں کسی وجہ سے اگر آدمی بھول جائے، رکوع کا بھول گیا آدمی تو کھڑے ہو کر 20 مرتبہ پڑھ لے. ایک سجدے میں بھول گیا تو بیٹھ کر 20 مرتبہ پڑھ لے. اور اتنی بھول کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے. جہاں ہر جگہ کی بھول گئے
تو اخیر قاعدے میں پورا کر لیا جائے. 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہونا چاہیے. اچھا 300 سے اگر کوئی تجاوز کر گیا تو اس کے کبھی بھول میں تجاوز ہو جائے تو اللہ معاف کرے, لیکن ہر عدد کا ایک خاص تاثیر ہوتی ہے. اچھا اس لیے جہاں جو عدد بتایا جاتا ہے کوشش یہ کی جائے کہ اتنا ہی رہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ بڑھائی تو ہے کوئی حرج نہیں, ہانڈی میں 50 گرام کے بجائے اگر نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا ہو جائے گا. تو ہر چیز کی, ہر عدد کی ایک تاثیر ہے, وہ عدد برقرار رکھنا چاہیے. جی مفتی صاحب, فجر کی نماز کے بعد حالت غیر ہو گئی تو اس کے بعد کیا کیا جا نماز سے بیٹھیے کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم کے علاوہ باقی سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. قرآن نہیں پڑھ سکتے, باقی کلمہ طیبہ, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یا جو بھی ذکر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. قرآن نہیں پڑھ سکتے. جا نماز پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, بستر پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو نہ چھونا جائز ہے, نہ پڑھنا. اس کے علاوہ باقی کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. مولانا صاحب ان کے 2 کلام پاک مکمل ہوگا لیکن سجدے نہ کر پائیں, اب سجدے کیسے کریں؟ دیکھیے اچھا تو یہی ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ سجدہ کیا جائے, اس لیے کہ وہاں مضمون یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ یہ لوگ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے, اور حکم ان کو یہ تھا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے. جب یہ مضمون آیا تو ہم اس حکم کی تعمیل فوراً کریں, اسی وقت اٹھیں اور سجدہ کریں, لیکن اس وقت نہیں کر سکے تو بعد میں پورے سجدے کر لیے جائیں. اچھا جو روزے چھٹے ہیں مفتی صاحب تو شوال کے روزوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ان میں؟ ہاں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں پورے سال میں. شوال کے روزوں کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ شوال کے شمار نہیں ہوں گے. فرض روزے تو فرض ہی ہوں گے, ڈبل نیت نہیں ہو سکتی کہ انہی کو شوال کے بھی مان لیا جائے اور رمضان کے بھی. اچھا ہاں یہ ہے کہ وہ الگ رکھنے ہیں شوال کے تو وہ الگ ہوں گے, رمضان کے شوال میں پورے کرنے تو جائز ہے, کوئی ان 6 کے ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, وہ بھی 6 کے ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. فرض جو ہے کہیں نفل کی جگہ نہیں لیتے. ایوب صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالب بھائی میرا ایک سوال تھا. جی. چند لوگ کیا کرتے ہیں, فرض نماز چھوٹ جاتی تو اتر نماز یہ فرض نماز الگ پڑھ لے کے پھر تراویح میں جملہ پڑھتا نہیں, اتر عشاء میں اتر کی نماز لاسٹ میں پڑھنا پڑتا ہے نا, نماز چھوٹ گئے تو فرض کی. مفتی صاحب پہنچ گئی بات؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے اگر کسی کی عشاء کی نماز جماعت سے نہیں مل سکی تو وہ اپنی نماز پڑھ کر کے امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائے اور آخر میں وتر بھی امام کے ساتھ پڑھ لے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر اس نے فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو وہ وتر بھی نہیں پڑھ سکتا, ایسا کوئی وہ نہیں ہے نیم. ویسے کوشش تو یہی کرے کہ جماعت ہی سے پڑھے فرض نماز بھی. کسی وجہ سے اگر چھوٹ جائے تو اپنی نماز پڑھ کر کے تراویح میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد وتر امام کے ساتھ پڑھ لے. جو تراویح رہ جائے ان کو پھر بعد میں ادا کر لے. جہانگیر صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں یہ جو رمضان میں ہم کپڑے دینا چاہ رہے ہیں جی, تو ہمارے پاس جو گھر میں کپڑے ہیں وہ دے سکتے کہ نوے لانا پڑے گا؟ نوے چاہیے کپڑے نہیں کپڑے آپ بولے تو ہمارے کو کیسا ہے دوسرے دن کرے تو کپڑے نوے چاہیے ہوگی ہم پہنے. کپڑے آپ ویسے ہی ثواب کی نیت سے دینا چاہ رہے ہیں یا زکوٰۃ میں دینا چاہ رہے ہیں؟ ثواب کی نیت سے دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مولانا صاحب جی گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی چیز ہے, اس کو بھی دے سکتے ہیں, نئے بھی دے سکتے ہیں, اختیار ہے, جس طرح چاہیں دے دیں. کچھ جو استعمال شدہ وغیرہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو استعمال شدہ دینے کی بات اور ہے. اچھا یہ ہے کہ جب کسی کو دے رہے ہیں تو نئے کپڑے ہی دیں, اور گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں, نئے خرید کے دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں. ہینا صاحبہ فرمائی کیا سوال ہے آپ کا؟ سیما ہے, سیما ہمارے ساتھ. فرمائی کیا سوال ہے سیما؟ ہلو جی فرمائیے. میرا سوال ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ بیٹھ کے نماز پڑھنا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بیٹھ کر نماز کیوں پڑھنا چاہتی, کوئی پریشانی ہے آپ کو کیا؟ ہاں کب آپریشن ہوئے تھے اس لیے. اچھا جی مولانا صاحب. جی کوئی مجبوری ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں, انشاءاللہ کمی ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اگر کوئی عذر ہے تو اس کے اندر ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. جی ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے, سوال بیان کیجیے. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, اپنا سوال بیان کیجیے جو بھی لائن پر ہے. ٹی وی کا آواز بند کر دیتے ہیں. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی محترم سوال بیان کیجیے. ہیلو
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, اپنا سوال بیان کیجیے. ہاں, کہنے کا مطلب یہ رمضان کا مہینہ ہے, تو اس مہینے میں مان لیجئے کہ ہم میاں بیوی دونوں ساتھ میں رہتے ہیں جی, تو بائی چانس مان لیجئے کہ ہم نے اپنی بیوی کو بوسہ لے لیا روزے کا حالت میں, کیا میری روزہ ٹوٹ جائے گی؟ بتائیے صاحب. دیکھیں صرف بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن بہرحال شہوت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس طرح کے پھر آگے شہوت بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی. اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو بہرحال صرف بوسہ لینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی اپنا نام بتائیے, سوال بیان کیجیے. صابرہ. جی صابرہ فرمائیے. یہ ہمارے بچے, میرے بڑے بیٹے کے بچہ 7 سال تک اچھے رہے جی, اس کے بعد وہ دونوں بھی لنگڑے ہو گئے ساتھ. ٹھیک, دونوں کیا ہوگا؟ ان میاں اس میں شوہر میں اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا؟ نہیں, ہاں جھگڑا ہوا ہے, مگر ایسے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتا تھا. تو چھوٹا موٹا جھگڑا ہوتا رہتا, کوئی بڑا جھگڑا تو نہیں کر لیا؟ ہے بیوی میاں بیوی دونوں بھی یہی تھے, مگر جھگڑا ہو گیا, گئے آئے اچھے تھے, مگر یہ بچے تھے دونوں بھی. بچوں کا کیا میٹر ہے, بچے دو ہیں تو بچے کے کیا؟ بچوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ارے میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بچوں کا کیا ہوا؟ بچے 7 سال تک اچھے تھے, اس کے بعد میں دونوں بھی چل نہیں پاتے ہیں, چل رہے نہیں, اس میں نہیں بیٹھ رہی. انہی کو بچہ کہہ رہی ہیں, انہی کو بچہ. نہیں, اور 7 سال تک بچے ٹھیک تھے, اس کے بعد سے بچے چل نہیں پاتے, اٹھ نہیں پاتے, کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے بچوں کو, ان کے بچے جو ہیں ان کو کچھ پریشانی ہوئی ہے؟ وعلیکم السلام. جی بتائیے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے ٹی وی کھول رکھا آپ نے, پوری بات ہم تک نہیں پہنچی, جو بھی پہنچے وہ دیں گے جواب مفتی صاحب. ابھی سلمہ صاحبہ کو شامل کر رہے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال میری بچی کی طرف سے ہے. کیا بتائیے. میری بچی ابھی 3 سال کی ہوئی ہے جی, ضد رونا سے زیادہ کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ ضد رونا, بات بات پہ روتی ہے, وہ چپکا چپے ایسی ہی روتی رہتی ہے. وہ عمر کتنی بتائی آپ نے اس کی؟ عمر کتنی ہے؟ عمر 3 سال بچی کی. 3 سال کی بچی ہے, روتی ہے وہ. جی جی مولانا صاحب. جی بچی کو سمجھانے کی کوشش کیجیے, اور سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں, اس کے چھینٹے دیا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ وہ فرما بردار ہو جائے, اس کی ضد کم ہو جائے, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. مفتی صاحب وہ کیا میاں بیوی چھوڑ کے چلے گئے, کیا مسئلہ ہو؟ اب دیکھیں پورا کلیئرلی تو سمجھ میں آیا نہیں ہے, اتنا سمجھ میں آیا کہ بچوں کو کوئی پریشانی ہے, 7 سال تک بچے ٹھیک رہے, اس کے بعد کوئی پریشانی ان کو لاحق ہو گئی. تو مشورہ تو یہی ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھلائیں, ان کو جو بھی دقت ہے, جو بھی الجھن ہے, کسی اچھے ڈاکٹر کو یا حکیم کو دکھلائیں. دعا کے طور پر سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. عقیلہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن شریف میں وہ کیا وہ خلا ہے نہیں, وہ سعودی کتابوں میں نہیں رہتا نا, کیا کرنا اس کا؟ کیا سوال بتائیے. قرآن شریف میں خلا شریف نہیں رہتا نا, قرآن ختم ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, کلام پاک ختم ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جی مولانا صاحب. قرآن مجید ختم ہونے کے بعد تو دعا کیجئے, اگر کسی کو ثواب پہنچانے کی نیت ہے آپ کی تو اس کو ثواب پہنچائیے, جیسا ابھی طریقہ بتایا گیا تھا اس کا, ورنہ اس کے بعد دعا کر لیجئے, کوئی خاص کام کچھ نہیں کرنا ہے. ان کا شاید کچھ ایسا رائے جیسے پہلے سوال ہے کچھ صدقہ کرنا. یہ کوئی لازم نہیں ہے صدقہ وغیرہ. یہ حضرت ساؤتھ میں جو ہے بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ قرآن پورا ہو گیا تو دعوت کرنی پڑے گی اور پورا صدقہ کرنا پڑے گا, فنکشن کرنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں کوئی اسلام سے تعلق نہیں رکھتی. قرآن آپ کا پورا ہو گیا, آپ ایصال ثواب کر دیں, کوئی دقت نہیں ہے. ناظرین پروگرام میں وقت دعا ہے, آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. مولانا صاحب دعا فرمائیں گے. جی مولانا صاحب.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. رب العالمین ماہ مبارک ختم کے قریب ہے. پروردگار اس میں ہم سے جو کچھ تیرے کرم سے تیری توفیق سے عبادت انجام پا گئی، پروردگار اس پر ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اس عبادت میں، تلاوت میں، تراویح میں اور روزوں میں ہم سے جو کچھ خامی کوتاہی رہ گئی ہے، پروردگار اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتے ہیں. ان خامیوں کو معاف فرما کر اور ان کمیوں کو دور کر کے ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، اور پروردگار اس کے مبارک اثرات پورے سال ہماری زندگیوں پر قائم رہیں. پروردگار قرآن مجید کی تلاوت کی ہمیں مزید توفیق عطا فرما. نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. جن بھائیوں بہنوں سے نماز میں اور تو روزوں میں کوتاہی ہوئی ہے ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ ان کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. جو راتیں باقی رہ گئی ہیں پوری طرح سے ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. پروردگار جن لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کمی رہ گئی ہے اس کو معاف فرما اور ان کو پورا کرا دے. الہ العالمین پورے عالم اسلام کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر رمضان مبارک کی خیرات و برکات کا اثر فرما. الہ العالمین ہر طرح کی امن و امان ہمارے ملک میں بھی عطا فرما، اور ملک سے باہر بھی پوری انسانیت کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا کرا دے. جو لوگ کاروبار سے پریشان ان کو حلال و طیب کاروبار نصیب فرما. جو اولاد کے متمنی ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما، اور جو اولاد نرینہ کے لیے پریشان ہیں ان پروردگار ان کو اولاد نرینہ بھی دے. پروردگار جن کو تو نے اولاد دی ہے اور وہ اولاد نافرمان ہے، پروردگار ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے. ہمارے اندر باہمی اتفاق و اتحاد بھی پیدا فرما، نفرتوں اور رنجشوں کو دور فرما. میاں بیوی میں آپس میں میل محبت پیدا فرما. الہ العالمین جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے مقاصد خیر میں بھرپور کامیابی عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وہاں صاحب آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میرے اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین وقت وہ آپ سے اجازت لینے کا، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر جو ہمدرد کے پروڈکٹس ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. سبھی ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. اب ہمدرد نے ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بھی شوگر فری روح افزا کو لانچ کیا ہے. 2 اسکویش ہیں یہاں پر، اورنج اور لیمن یہ بھی رکھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. کچھ اور مشروبات الگ الگ فلیور میں، شربت خس، شربت سندر، شربت گلاب، اور ساتھ میں ریڈ رش ایک انرجی ڈرنک ہے. اس کے ساتھ ناریل پانی بھی رکھا ہوا ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ شہد رکھا ہوا ہے، شہد کا کھانا سنت ہے، شہد کا بھی استعمال کیجیے. ہمدرد نے روح افزا کچھ اور فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر بھی لانچ کیے ہیں، جیسے کہ مینگو لیچی، یہ 2 فلیور ہیں. اس کے علاوہ لسی اور ملک شیک بھی آپ رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. ایک مشروب اور ہے ہمدرد کا رکھا ہوا جامع شیریں، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. گلوکوز ڈی موجود ہے 2 فلیور میں، اورنج اور ریگولر. تو یہ فوری توانائی کے لیے ہے، موسم گرما کے لیے خاص طور سے جب پانی کی جسم میں کمی ہو جائے اس وقت آپ اس کا استعمال کیجیے. ساتھ میں یہ کچھ اور ہے، یہ سب گول ہے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس کا کب کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا فائدے سے آپ لوگ واقف ہیں. اس کے ساتھ یہاں رکھا ہوا سیفران، زعفران یعنی کہ، اور ساتھ میں ہینگ ہے. اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے مسٹرڈ آئل. مسٹرڈ آئل کچن کی ایک اہم ضرورت. اس کے علاوہ کچھ مسالے رکھے ہوئے ہیں جیسے ہلدی، دھنیا، مرچ، یہ پاؤڈر فارم میں ہے، اور ساتھ میں اجوائن ہے اور ثابت سیاہ مرچ ہے. اس کے ساتھ سیوئیں بھی رکھی ہوئی ہے. سیوئیں کا استعمال آپ لوگ رمضان اور غیر رمضان میں کرتے ہی ہیں، ساتھ خاص طور سے عید کے موقع پر اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور طرح طرح کی ڈشز اس سے بنائی جاتی ہیں. تو ناظرین ہمدرد جہاں آپ کے لیے پورا موسم گرما کا ایک خزانہ مشروبات کا طرح طرح کے فلیور میں لے کر کے آیا ہے، وہیں آپ کے کچن کا بھی اس نے بھرپور خیال رکھا. تو یہ سبھی پروڈکٹس جو ہیں ان کا استعمال کیجیے اور ان سے فائدہ اٹھائیے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.